أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك वसल्लम। हदीस नंबर 138 है किताबुल ईमान के एतबार से, और इस बाब के एतबार से यानी बाब इस्बात अज़ाब कब्र, इसके एतबार से ये हदीस नंबर 14 है। वन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा उदखिल इज़ा उदखिल अल मय्यितुल क़ब्र मसलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, कि जब मैयत को कब्र में दाखिल किया जाता है तो इसे सूरज डूबता हुआ मालूम होता है। फयजलिसु यमसहु ऐनैहि, तो वो आंखें मलता हुआ बैठता है। व यक़ूलु दऊनी उसल्ली, और कहता है मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूं, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। रवाहु इब्न माजा, इमाम इब्न माजा ने इसको रिवायत किया। अब इस हदीस से मालूम ये हो रहा है कि मुर्दा कब्र में सूरज को तुलू होते और गुरूब होते हुए महसूस कर लेता है। और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो गोया कि वो जो है, उसे चूंकि दुनिया में नमाज पढ़ने की आदत थी मोमिन को, तो फिर उसे अपनी नमाज का ख्याल आता है, तो इसीलिए वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। असल में याद रखें, मुर्दे को हकीकी तौर पर सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि यहाँ कहा गया है कि यहाँ मगरिब का वक्त होने से मुराद ये है कि दुनिया की सुबह खत्म होना और कब्र की रात शुरू होना है। और ये भी कहा गया है कि जब नेक सालेह नमाजी मोमिन को अंधेरी कब्र में रखा जाता है और वो कब्र इसके नेक अमाल से मुनव्वर होती है, तो इस अंधेरे और नूर के मिलाप से ऐसा लगता है जैसे नमाज असर का वक्त जा रहा है। और वो चूंकि नमाजों का आदी होता है, इसलिए हस्बे आदत वो नमाज की तैयारी करने लग जाता है। जो लोग नमाजी होते हैं उन्हें देखा गया है कि जब तक वो नमाज के वक्त में नमाज ना पढ़ लें उन्हें चैन नहीं मिलता। तो खुशकिस्मत होगा वो शख्स जिसे कब्र में भी नमाज असर की फिक्र होगी, और बड़ी उम्मीद है कि इसी नमाज की वजह से वो कब्र के हिसाब में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी नमाजी बनाए, आमीन। अगली हदीस देखें, वन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कॉल इन्नल मय्यिता यसीरु इलल कब्री, कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, फयजलिसु रजुलु फी कब्रिही गैर फज़िइन वला मशगूबिन, तो इसे अपनी कब्र में बिठाया जाता है। मैयत पर इस वक्त न खौफ मुसल्लत होता है न घबराहट। सुम्मा युकालु, फिर उससे पूछा जाता है, फीमा कुंता, तू किस दीन में था। फयकूलु कुंतु फिल इस्लामी, वो कहेगा कि मैं इस्लाम मजहब में था। फयुकालु, फिर उससे कहा जाएगा, मा दर रजुलु, मा हादर रजुलु, ये आदमी कौन है। तो वो कहेगा, फयकूलु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। जाअना बिल बय्यिनाति, कि ये हमारे पास अल्लाह ताला की वाज़ह निशानियां लेकर आए। बय्यिनात निशानियां, जाअना बिल बय्यिनाति मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला की जानिब से ये हमारे पास वाज़ह निशानियां लेकर आए। फसद्दक़नाहु, तो हमने उनकी तस्दीक की। फ़युक़ालु लहु, फिर उससे कहा जाएगा, हल रअयतल्लाह, क्या तूने अल्लाह को देखा। तो फिर वो कहेगा, फ़यक़ूलु मा यंबग़ी लिअहदिन अन यरल्लाह, वो कहेगा कि अल्लाह ताला को तो कोई नहीं देख सकता। फयुफ़रजु लहु फुरजतन क़िबलन नार, ठीक है, तो फिर दोज़ख की तरफ खिड़की खोली जाती है। फयंजुरु इलैहा, और फिर वो दोज़ख की तरफ देखता है। युहत्तिमु बअदुहा बअज़न, इस तरह देखता है कि बाज बाज को कुचल रही है, यानी दोज़ख के अंदर जब वो नजर करता है खिड़की खोलने के बाद, तो देखता है कि जहन्नम का बाज हिस्सा बाज को कुचल रहा है। फयुकालु लहु, फिर उससे कहा जाता है, उन्जुर इला मा वक़ाकल्लाह, कि देख उस ठिकाने की तरफ जिसे अल्लाह ताला ने तुझे उससे बचा लिया। सुम्मा युफरजु लहु फुरजतन क़िबल अल जन्नति, फिर उसके लिए क्या किया जाता है, जन्नत की खिड़की उसकी तरफ
کھول دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فینظر الی زہرتھا وما فیہا، اور پھر وہ اس کے پھولوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس کی تر و تازگی کی طرف دیکھتا ہے، جی۔ تو وہ اس کی تر و تازگی کی طرف اور جو اس میں ہے اسے دیکھتا ہے جنت میں۔ فَيَنظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ، دیکھ کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، اور یہ تیرے یقین کی بنا پر ہے، جس یقین پر، جس ایمان پر تو دنیا میں تھا، اس یقین کی بنا پر، وَعَلَيْهِ مِتَّ، اور تو اسی پر جو ہے مرا، یعنی اسی پر تیری موت آئی، یعنی ایمان پر تیری موت آئی، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِن شاء اللَّهُ تعالی، اور اسی پر یعنی ایمان کی حالت میں ہی تجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوبًا، تو یہاں تک بیان ہوا نیک مومن متقی پرہیزگار جو آدمی ہوتا ہے قبر میں، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ بس اگر برا آدمی ہوگا تو اب اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، تو وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوبًا، کہ جب برا آدمی اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے، تو پھر اس سے کہا جاتا ہے فَيُقَالُ فِيمَا كُنْتَ، تو کس دین میں تھا، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، ٹھیک ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا۔ فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جائے گا مَا هَذَا الرَّجُلُ، یہ آدمی کون ہے، تو پھر وہ کہے گا فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ، کہ میں نے لوگوں کو کوئی بات کرتے ہوئے سنی تو میں بھی وہی بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ سمعت الناس، میں نے لوگوں کو سنا، یقولون، وہ کہتے تھے، قولا، ایک بات، فقلت، وہی بات میں بھی کہتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی میں بس کاپی کرتا تھا، نقل کرتا تھا، یعنی اس کا ایمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، تو جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهَرَتِهَا وَمَا فِيهَا، تو اس کی تر و تازگی کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو دیکھتا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جاتا ہے انظر إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، یہ دیکھ جنت کا ٹھکانہ جو جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پھیر دیا ہے، یعنی دور کر دیا، صرف اللہ، اللہ نے تجھ سے پھیر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ ٹھکانہ پھیر دیا، تو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ثم یفرج له فرجة الى النار، پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جاتی ہے۔ فینظر الیہا، پھر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، یحطم بعضها بعضا، اس حال میں کہ بعض بعض کو کچل رہا ہے۔ فیقال له، پھر اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، علی الشک کنتا، اس لیے کہ تو دنیا میں شک کی حالت میں تھا، وعلیہ متا، اور اسی حالت میں تو مرا، وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اور اسی حال میں تجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ تو اس حدیث کا بقیہ مضمون تو پچھلی احادیث جیسا ہے، مزید اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب مردہ قبر کے امتحان سے پاس ہو جاتا ہے تو فرشتے خوش ہو کر اس سے پوچھتے ہیں تو نے اللہ عز و جل کو دیکھا؟ اب یہ دیکھیں جواب کیسے وہ بڑا عالمانہ اور عاشقانہ جواب دیتا ہے وہ مردہ، کہ دیکھیے اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی میں نے تو خدا تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا نہیں، اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی جاگتی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، میں نے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق سنا تو میں ان پر ایمان لے آیا، میں غیب پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، تو چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، اسی لیے میں نے ان کی بات کو مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں جاگتی آنکھوں سے دیدار بالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے دعوے کو علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے علامہ ابن حجر حیثمی نے بھی لکھا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوں، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے، جو اس کا گمان کرے
وہ کافر ہے، اسے قتل کر دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ائمہ نے صراحت کی ہے۔ تو یہ علامہ ابن حجر حیتمی کا فتویٰ ہے، یاد رکھنا۔ تو ہاں، خواب میں نظر آنا یہ اور بات ہے، کشف میں نظر آنا یہ بھی اور بات ہے، لیکن جاگتی حالت میں جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ویسے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو پھر یہ ایسا شخص جھوٹا ہے، کیونکہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ دلیل اس پر یہ بھی ہے، قرآن کی دلیل ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن میں کلیئر کٹ موجود ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور رہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہ تو ان کا معجزہ ہے کہ وہ معراج شریف میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی کتنا ہی بڑا ولی ہو اور جو بھی ہو، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان جو ہے بادل کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میں نے تیرے پر نمازیں معاف کر دی ہیں، تو انہوں نے لا حول پڑھا۔ اسی بنیاد پر وہ جانتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے شیطان نمازوں کے معاف ہونے کا، جب نبی پر نمازیں معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیا معاف ہو سکتی ہیں؟ تو اسی لیے جو انہوں نے لا حول پڑھا اور اس کے فتنے سے بچ گئے، تو یہ بات ہے۔ تو اس میں دلیل تیسری حدیث سے بھی ہے۔ حدیث میں اس نے کیا کہا، قبر میں اس کو پوچھا گیا، فرشتوں نے پوچھا مرنے کے بعد، دیکھیں نیک متقی مومن آدمی ہے، تو مرنے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو وہ جواب دے گا اللہ کو تو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ تو قبر میں بھی وہ جواب دے رہا ہے، تو معلوم ہے، اور قبر میں بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے ہی پچھلی حدیث پڑھ کے بتلا دی تھی کہ قبر میں آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو وہ بتائے گا کہ قبر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، اور فرشتے اس جواب پر خوش ہوں گے اور پھر اس کو جنت کی بشارت دیں گے، کیونکہ امتحان ہمارا دنیا میں ہے ہی اس بات پر کہ اللہ پر جو ہے ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان ہے۔ جب آدمی نے دیکھ لیا تو پھر وہ کیسا ہوگا، غیب پر ایمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث اور نسائی شریف کی بھی حدیث میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیکھا جانا یہ ممکن نہیں ہے، اس پر ایک حدیث ہے نسائی شریف میں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ۔ یہاں کلیئر کٹ بیان فرما دیا کہ جب تک تمہیں موت نہیں آتی تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں خواب میں دیکھنے کا انکار نہیں کیا گیا ہے، قلبی دیدار بھی کیا جا سکتا ہے، آنکھوں میں سے مطلب خواب کی حالت میں بھی دیدار ممکن ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بعض اولیاء سے یہ ثابت ہے کہ انہیں خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اولیاء سے پھر مروی ہے، جیسے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار کیا خواب میں، ٹھیک ہے۔ اور امام المعبرین علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جس نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور غموں سے نجات حاصل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے تبھی تو امام ابن سیرین نے اس کی تعبیر بیان کی ہے، لیکن یہ معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی جو ہے ایسے ہی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ تو ایسے اور بھی دوسرے اولیاء ہیں، جیسے کہ حمزہ قاری، جو جو بڑے بڑے قراء ہیں ان میں سے ایک حمزہ قاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو خواب میں اول تاخیر پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت کیا ہے۔ تو یہ بڑی باتیں ہیں، جو بڑے بزرگان دین ہیں ان لوگوں کو تو خواب میں دیکھنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، البتہ بیداری کی حالت میں ممکن نہیں، لیکن جنت میں ہر مومن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا بیداری کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے اللہ تعالیٰ کو تک رہے ہوں گے، سمجھے، اللہ تعالیٰ کے مکھڑے کو تک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن جیسے اپنی شان کے لائق ہے ویسے وہ اپنا دیدار
اپنے بندوں کو کرائے گا۔ تو جمعہ کے دن محفل ہوگی، اور اس دن جو ہے سارے مومنین جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو یہاں پر ہمارا باب اس بات عذاب قبر، یعنی عذاب قبر کے ثبوت کے بیان میں یہ باب ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، تو اس کا مطلب ہوگا قرآن و سنت مضبوطی سے پکڑنے کا باب۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اسے تھامے رکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن و سنت کو جو ہے مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنا، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی دوسری چیز کو دین تسلیم نہیں کرنا ہے۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی کو قبول کیا جائے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جو اس کے ضمن میں نہیں آتی ہے، تو وہ جو ہے اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تو اب اس باب کے تحت وہ احادیث لائی گئی ہیں جن میں سنت کی اتباع کے فائدے اور سنتوں کو چھوڑنے پر وعید کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گمراہ بدعقیدہ فرقوں سے بچنے اور مسلمانوں کے بڑے گروہ یعنی اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ باب موجودہ دور کے مسائل کے حل کے لیے بہت اہم ہے۔ آج جو ہے کئی مسلمان قرآن و حدیث پر عمل پیرا نہیں ہے، بعض سنتوں کو اس وجہ سے اہمیت نہیں دیتے کہ اس کے چھوڑنے پر کیا ہو سکتا ہے، یہ سنت تو ہے، سنت کو ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اصل تو فرض ہے، یہ سنت تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے اگنور کرتے ہیں۔ بعض ہر بدعقیدہ شخص کی جو ہے تقریریں یا تصنیفیں، کتابیں اور بیانات وغیرہ سن کر جو ہے اس سے متاثر ہو کر اسے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت جس کے جنتی ہونے کی احادیث میں نشاندہی کی گئی ہے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گمراہ اور مرتد میں فرق ہوتا ہے۔ ضروریات دین کا منکر بلکہ اس میں ادنا سا شک کرنے والا بالیقین کافر اور مرتد ہے، اور ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی ماننا، یا نماز روزہ حج یا زکوٰۃ میں سے کسی ایک کی فرضیت کا منکر ہونا، یا سنت کو حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا، تو یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ اور دوسری کیٹیگری ضروریات اہل سنت کی ہے، ان کا منکر جو ہے بد مذہب اور گمراہ ہوتا ہے۔ ضروریات اہل سنت جیسے کہ کرامات کا منکر ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کا منکر ہونا، سماع موتا کا منکر یعنی مردے سنتے ہیں اس بات کا انکار کرنا، روح کا انکار کرنا، ایصال ثواب کا انکار کرنا، صحابہ کی گستاخی کرنا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شان گھٹانا، یا شیخین کریمین سے بھی ان کو بڑا بتلانا وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ضروریات اہل سنت میں آتی ہیں۔ تو اگر کوئی ضروریات اہل سنت کا انکار کرتا ہے تو ہم اسے گمراہ کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر ضروریات دین میں سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، عوام کا کام نہیں ہے، بلکہ علماء جو متکلمین ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بتاتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر شخص جو ہے دوسرے کو کافر یا بد مذہب یا گمراہ کرنے کا جو ہے ذمہ داری نہ لے، نہ ہی یہ اس کا سٹیٹس ہے، بلکہ یہ علماء متکلمین پر چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے حدیث دیکھیے، الفصل الاول، یہ پہلی فصل ہے، حدیث نمبر 1، اور یہ کتاب الایمان کے اعتبار سے یہ سیکوینس 140 ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس دین سے نہیں، وہ مردود ہے۔ اب اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بدعت کا رد ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی دین کی ضروریات تھی
اسلام کے لیے جو بھی تعلیمات کی ضروریات تھی وہ سب کے سب ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ بتا دیا۔ اب اگر دین اسلام کے اندر کوئی شخص کوئی نئی بات نکالتا ہے جو پہلے اس دین کے اندر نہیں تھی، اور وہ اسے ثواب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی اصل جو ہے قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتی، تو سمجھ لینا یہ پھر کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے۔ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ عام بدعت اگر میں کہوں تو لفظاً اگر دیکھا جائے، بدعت ہر نئی چیز کو کہا جاتا ہے، بدع، بدیع، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر نئی چیز کو کہا جاتا ہے بدعت۔ اب یہ نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی کب ہوگی؟ کہ اگر اس کی اصل، اس کی دلیل، اس کا ثبوت اگر قرآن و حدیث میں ہمیں مل رہا ہے، تو پھر وہ بدعت بدعت سیئہ نہیں کہلائے گی، بلکہ بدعت حسنہ کہلائے گی۔ اور اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، تو پھر وہ بری بدعت ہے، بدعت سیئہ کہیں گے اسے، بدعت سیئہ۔ تو یہاں جس حدیث میں جس نئی بات، جس بدعت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ مردود ہے، تو وہ اصل میں دین میں ایسی بات ہے، ایسی بدعت ہے جس کی اصل کوئی دین میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں دیکھیں کیا فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس کسی نے کوئی نئی بات نکالی ہمارے دین میں، فی امرنا، ہمارے امر میں یعنی ہمارے دین میں، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی اس کی اصل دین میں نہیں موجود، تو پھر فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو بعض لوگ بدعت کی تعریف نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو مشرک اور بدعتی ٹھہراتے ہیں، اور اس وجہ سے مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث پاک کی وہی شرح معتبر ہوگی جو محدثین نے کی ہے، ہم ہمارے ذہن سے اس کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی کیا کی گئی ہے تو اسے سمجھیں گے۔ اب دین میں کوئی نیا عقیدہ بنانا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا کوئی نیا کام کرنا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ مردود ہے۔ جیسے صحابہ کو گالیاں دینا، یہ دین میں پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن لوگ اسے بعض عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شروع ہوا، حضور کے زمانے میں تو یہ سب نہیں ہوتا تھا، بعد میں اہل بیت کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی گئی، لعن و طعن شروع کر دیا گیا۔ اسی طرح تقدیر کا انکار کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شروع ہوا۔ تو یہ اس طرح کی بدعتیں، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو یا عقیدے سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کبھی وہ عقیدے والی بدعت ہوتی ہے، اور کبھی وہ عمل والی بدعت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نوحے کرنا، مارنا پیٹنا اپنے آپ کو، اور پھر جو ہے گانے وغیرہ کی ٹیون کے اوپر نعت اور قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ڈھول باجوں کے ساتھ دھمالے ڈالتے ہوئے مزارات پر چادر ڈالنا، یا پھر مزارات اولیاء پر ناچنا، یا پھر ننگے سر نماز پڑھنے کو سنت سمجھنا، یا کھڑے ہو کر تکبیر سننے کو جو ہے سنت سمجھنا وغیرہ، یہ بدعات میں شامل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ جو فعل قرآن و سنت کے خلاف نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، وہ جائز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بدعت کی تعریف ایسی کرتے کہتے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے جس عمل کو نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ دین میں اس کی اصل، اس کی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر قرآن خوانی کرنا۔ اب مجھے بتائیں کہ قرآن خوانی کرنا یعنی چند افراد کا ایک جگہ، ایک گھر میں رشتہ داروں یا دوست احباب کا ملنا بیٹھنا، اور ہر شخص کا ایک 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 پارہ پڑھنا، اور پھر اس کا ایصال ثواب میت کو کرنا، تو یہ قرآن خوانی کا جو کنسپٹ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا؟ کیا اس طرح صحابہ جمع ہوتے تھے؟ تو اس طرح سے آپ کو جو ہے الگ سے ایسا انسیڈنٹ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ کہیں گے کہ بھئی صحابہ نے اس طرح نہیں کیا تو یہ تو بدعت ہوگی قرآن خوانی کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگ مل بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو لوگ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسے سمجھا ہی نہیں، وہ ایز اٹ از اس صورت کو دیکھ رہے ہیں صرف، بھائی لیکن قرآن خوانی میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ عمل کو دیکھیں، عمل یہ ہے
کہ آدمی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، اچھا مل کر سب لوگ تو زور سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہر کوئی خاموشی سے علیحدہ علیحدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک 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 پارا، تو پھر یہ تو جو ہے دین میں ثابت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا، ایک ایک پارا پڑھنا، الگ الگ پڑھنا، یہ تو ثابت ہے، قرآن پڑھنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اگر کوئی پڑھ رہے ہیں ایک ایک پارا تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے بدعت سمجھا کیا ہے، کس چیز کو، کسی بھی چیز کو منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھیں۔ تو اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ سے مروی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے، تو کیا وہ سب تمام کو بدعت، بری بدعت کہہ کے چھوڑ دیں گے، گناہ گار کہیں گے کرنے والوں کو؟ نہیں، جیسے کہ درس قرآن کا ہونا، یا سیرت کانفرنس کرتے ہیں، یا پھر سالانہ دستار بندی کرتے ہیں مدارس میں، یا پھر ریلیاں نکالتے ہیں، کئی کئی دن تبلیغ اجتماعات ہوتے ہیں وغیرہ، تو اب یہ وہ افعال ہیں جو ہر مسلک کے لوگ کرتے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب مسلمان میلاد شریف کروائیں یا ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کریں، جیسے کہ 40واں ہوگا یا ختم قرآن وغیرہ، تو اسے بدعت کہہ دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پر اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے، محفل میلاد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، تو صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بھی جائز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا یہ بھی جائز، اور جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت پڑھنا یہ بھی جائز۔ اب تینوں کا ثبوت احادیث میں الگ الگ جگہ پر ملتا ہے، جب تینوں الگ الگ جائز ہیں تو تینوں کا مجموعہ کیسے ناجائز ہوگا؟ حیرانی کی بات ہے۔ اور یہی چیز سیرت کا بیان وہ سیرت کانفرنس میں کریں تو پھر وہ بدعت نہیں ہوتا، ہم میلاد کی محفل کا نام دے دیں اسے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے، تو عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے بہرکیف اس دلیل اسی حدیث کو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ حدیث میں کیا آیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں، چھوٹی حدیثیں، جو چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں نا وہ آپ حفظ کر لیا کریں، کیونکہ پیپر میں اگر آپ کو آتا ہے کہ آپ اپنے من سے حدیث لکھیں، ترجمہ تشریح لکھیں، تو آپ کو آسانی رہے گی۔ یہی احادیث جو ہیں اربعین نووی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، اما بعد ای حمد و صلات کے بعد، ٹھیک ہے نا، اما بعد کا صیغہ کب استعمال ہوتا ہے؟ حمد و صلات کے بعد، خطبہ وغیرہ ارشاد کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام لفظ اما بعد کا استعمال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو ہے حمد و صلات کے بعد یقیناً بہترین بات قرآن پاک کی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یہاں حدیث سے مراد بات ہے، تو سب سے بہترین بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وَخَيْرُ الْهَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری بات دین کی بدعتیں ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ بہترین کلام اللہ کا کلام اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ان دونوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور کس چیز کو چھوڑنا ہے، کس سے بچنا ہے؟ تو فرمایا نئی نئی باتوں سے، نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہے، اور فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں لفظ کل استعمال کیا گیا، ہر بدعت گمراہی ہے، تو بعض لوگ اس کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہر نئی بدعت چاہے اچھی ہو کہ بری ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حدیث میں آیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اسی لیے اسے ہم
جو ہے ہم پر ترک کرنا لازم ہے، ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ کل بدعت ضلالہ کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب ایسا ہے بدعت سیئہ، ورنہ پھر اس بدعت کا اطلاق تو ہے صحابہ کرام کے عمل پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیے، اذان ثانی جمعہ کی جو سیکنڈ اذان ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی۔ تو اب اذان ثانی سیکنڈ اذان جو جمعہ میں دی جاتی ہے، یہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے، ہر مسلک والے دیتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ اذان ثانی جو ہے، اسے آپ بدعت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیونکہ حضور نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو اب یہ اذان ثانی کا مسئلہ کیا ہے؟ کب شروع ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا۔ تو اب کیا اسے بدعت کہیں گے؟ اور آپ کے قاعدے کے مطابق ہر بدعت کو گمراہی کہا جائے گا، تو کیا اذان ثانی دینا یہ گمراہی ہے؟ تو اس اعتبار سے دنیا کے تمام مسلمان گمراہ ہیں، اور صحابہ بھی معاذ اللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بری بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی نئی بات جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، یاد رکھنا وہ ناجائز اور بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، جیسے جمعہ کا خطبہ عربی میں پڑھنا سنت ہے، لیکن اب اگر کوئی شخص جمعہ کا خطبہ اردو میں پڑھے گا تو سنت کی مخالفت ہونے کی وجہ سے اسے بدعت قرار دیا جائے گا۔ میں جمعہ کی تقریر کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو ممبر پر بیٹھ کر امام جمعہ کے لیے خطبہ کہتا ہے، تو اگر عربی والا خطبہ بند کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اردو میں خطبہ پڑھے تو پھر یہ خلاف سنت ہوگا اور یہ پھر بدعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ بدعت سے بچنا ضروری ہے، تو اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام تو عربی میں خطبہ دیتے تھے اور لوگ بھی عربی میں سمجھتے تھے، تو ان کے لیے الگ سے کوئی دوسری لینگویج میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے زمانے میں اگر دیکھا جائے، دنیا بھر میں اسلام پھیلا ہوا ہے، ہر علاقے کے لوگ الگ زبان بات کرتے ہیں، تو ہر کوئی تو عربی نہیں سمجھتا، تو پھر کیا، اسی لیے پہلے اردو میں یا کسی ڈفرینٹ لینگویج میں جو ہے تقریر کر کے خطبے کا مضمون سمجھا دیا جاتا ہے، واضح و نصیحت کی جاتی ہے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد پھر جو اصل خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، اور پھر ممبر پر کھڑے ہو کر عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو عربی والے خطبے کو کوئی نہیں چھیڑتا، ہاں جو دوسری تقریر ہوتی ہے واضح نصیحت والی، چاہے وہ مراٹھی میں بولے، انگلش میں بولے، اردو میں بولے، سب درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے خلاف سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے، یہ اسے کیا کہیں گے؟ تقریر کہیں گے، خطبہ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک اسی طرح مسجدوں کے مینار بنانا یا مسجدوں میں محراب وغیرہ بنانا، یہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے مینار وغیرہ۔ تو اگر آپ اس زمانے میں مسجدوں پر مینار وغیرہ بناتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اسے کیا بدعت کہیں گے؟ نہیں، اصل میں یہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، اور مینار اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مسجد کی نشاندہی ہو سکے، یعنی عام گھر اور مسجد میں فرق ہو سکے، اور دور سے مسافر وغیرہ دیکھنے والے یا چاہے سفر کرنے والے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے، اچھا یہاں مسجد ہے، دور سے مینار نظر آئے گا تو سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے میں مسجد ہے، اس کا مطلب مسلمان کے گھر بھی یہاں ہوں گے، تو اس طرح سے ان کو جو ہے سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہر اس چیز کو بدعت کا نام دینا درست نہیں۔ اب جیسے کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اندر زیر زبر پہلے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ عربی جاننے والے تھے تو انہیں اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہم اجمی ہیں، ہم بغیر زیر زبر کے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے لیے زیر زبر لگائے گئے، بعد کے زمانے میں لگائے گئے۔ تو اب خلفائے راشدین کے زمانہ گزرنے کے بعد یہ اعراب لگائے گئے ہیں، تو کیا اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بدعت ہے اور پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ تو ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ جو شخص عربی نہیں جانتا وہ بغیر زیر زبر کے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ ہر بدعت برا نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ ہر بری بدعت گمراہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی اصل دین میں موجود ہے تو پھر وہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ کہلائے گی۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی
على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.